हैं आप सब लोग। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था, अफसर था वहाँ पर, और तनख्वाह भी बड़ी अच्छी थी, खुशहाली थी घर के अंदर। तो बहरहाल अक्सर साइन वाइन करने का बड़े अफसरों का काम होता है, बाकी तो अमला नीचे काम कर रहा होता है, इन्होंने बस चेकिंग करनी होती है। तो हुआ ये कि अब काफ़ी फ़ारग टाइम बैठा रहता था, तो लेकिन ज़रा नीयत का नेक इंसान था। बड़ी उम्र का आदमी था वो, और उम्र कोई 50 साल थी। उसके बड़े जो बच्चे थे वो कॉलेज जाया करते थे, और बीवी उसकी वो एक सादा सी घरेलू औरत थी, वो अपने काम धंधे करके करा करती थी। बहरहाल फिर ये हुआ कि अब फरागत को ख़त्म करने के लिए तो उसको कुछ समझ नहीं आया कि अब ऑफ़िस के अंदर तो मैं फ़ारिग बैठा रहता हूँ, मैं क्या करूँ। तो उसने देखा कि अक्सर उसके साथ के जो ऑफिसर्स हैं वो मोबाइल में कुछ करते रहते हैं। तो उसने इसको तजस्सुस हुआ कि ये आखिर क्या करते हैं। तो उसको मालूम हुआ कि कुछ एक ऐसी ऐप से इस्तेमाल करते हैं जैसे, तो वहाँ पर लोगों से राब्ता भी हो सकता है और कुछ पढ़ाया भी जा सकता है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अच्छे इल्म को हासिल करूं, लोगों की अच्छी बातें सुनूं। तो इसी चक्कर के अंदर उसने ना अपने मोबाइल में वो ऐप से इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अब हुआ ये कि उसे ये बड़ा अजीब सा लगता था, ये दुनिया बड़ी अजीब लगती थी इन ऐप्स की, कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है। यहाँ पर जो मस्तूरात हैं, यानी लड़कियाँ, बच्चियाँ, औरतें, वो कुल्लम खुला अपनी तस्वीरें वहाँ पर लगाती हैं और फिर उसके साथ कोई ना कोई बात जो है उसको बयान करती हैं। तो उसको बड़ा अजीब सा महसूस हुआ ये बात। पुराने ज़माने का आदमी था, तो वो हैरान रह गया, हैरानी में पड़ गया, सोच में पड़ गया कि ये आखिर ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये सब कुछ क्यों होता है। क्योंकि पुराने दौर में तो किसी के घर में अगर कोई झांक लेता था तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर तो सब खुल्लम खुल्ला हो रहा है। तो ये बातें उसको ना बड़ी तकलीफ़ देती थी कि यार ये तो कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। तो ये सब कुछ हो रहा है कि और फिर करने वाले क्या कर रहे हैं, यानी वो मस्तूरात ख़ुद ही अपने तस्वीरें लगा कर और बाज़ औक़ात अपना घर दिखा कर और फिर सजा कर और बाज़ औक़ात मेकअप करके, तो वो इसको आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनका कोई बाप भाई नहीं है। ये बातें उसके जहन में आती थी। फिर उसको ये भी डर था कि अगर इस किस्म का माहौल चल रहा है तो कहीं मेरे अपने जो औलाद है, मेरे अपने बच्चे जो हैं, वो भी कहीं इस बुराई में मुब्तला तो नहीं हो गए। तो बहरहाल वो इसको ना छोड़ देता है इन ऐप्स को इस्तेमाल करना, कि ये तो बिल्कुल सही चीज़ नहीं है इस तरह से गुनाहगार हो जाना। जो कर रहा है उसका अपना फेल है, तो मैं क्यों गुनाहगार हूँ, ये वाले ख्यालात उसको चले। बल्कि उसने अपनी घरवाली को भी बताया, अपनी बीवी को भी ये बात बताई कि देखो ये इस किस्म का माहौल हुआ है। तो बीवी ने भी खूब लान तान की कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल कुछ अरसा उसने बिल्कुल इसको इस्तेमाल नहीं किया। शुरू में उसका दिल चाहा कि मैं दोबारा से इन ऐप्स को खोलूं, लेकिन वो अपने आप को उसने बड़ा मजबूत कर लिया, नहीं खोला उसने। लेकिन बहरहाल फिर एक दिन वो उदासी में, तन्हाई में था, तो उसने फिर वो ऐप्स दोबारा खोल ली। और फिर उसने ये सोचा, उसका ज़मीर उसको मलामत करता रहा कि भाई ये ठीक चीज़ नहीं है, देखो ये बिला वजह का गुनाहगार होने वाली बात है। तो लेकिन फिर उसने, उसके मन ने उससे कहा, उसकी अकल ने उसको कहा कि भाई ऐसा है कि तुम तो यहाँ सिर्फ़ तालीम और तरबियत के लिए आते हो, अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छे इल्म के लिए आते हो, और तुम बाल बच्चों वाले बंदे हो, बुज़ुर्ग आदमी हो। तो अब तुम्हारे साथ तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि भाई तुम इस किस्म की हरकतों में मुब्तला हो जाओ। तो तुम ना देखो, तुम अपना बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करते रहो। ये उसके जहन में किसी ने ये बात डाली।
یعنی کہ اب یہ خیال جو ہے یہ اس کے من کی اس کے اپنے ذات کی طرف سے آ رہا تھا یا کہیں باہر سے آمد ہو رہی تھی، لیکن بہرحال یہ خیال آیا اس کو، اور اس خیال کے تحت، اس فلسفی کے تحت اس نے آخر کار ان ایپس کو دوبارہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز مختلف قسم کی پوسٹس کو پڑھتا اور محظوظ ہوتا کہ بھی میرے پاس تو بڑا علم آ رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ کیا ہوا، ایسے ہی ان کو چلاتے چلاتے اس کو پتہ لگا کہ یہاں پر تو کوئی نوٹیفیکیشن کا بٹن ہوتا ہے۔ اس نے ایک دن وہ نوٹیفیکیشن کا بٹن دبایا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے اس کو لائک کیا ہوا ہے۔ تو اب جب اس نے یہ دیکھا تو اس کو بڑی حیرانی ہوئی کہ بھی مجھے کیوں لائک کر رہے ہیں۔ تو اس کو پتہ لگا کہ اس نے جو اپنا آئی ڈی بنایا تھا اس کے اوپر ایک پکچر لگائی تھی، تو اس پکچر کو بڑا پسند کر رہے ہیں لوگ۔ تو اب اس کو خیال آیا کہ کیوں نہ میں تھوڑا آگے بڑھوں، یہ جو پوسٹس ہیں ان کو میں کاپی کر کے میں اپنے آئی ڈی پہ ڈال دیا کروں، تو لوگوں کو اور سننے کو اچھی اچھی باتیں ملیں گی۔ تو اس نے یہ کام شروع کر دیا۔ اب کافی عرصے وہ یہ کرتا رہا، اور وہ ضمیر کی جنگ اندر چلتی رہی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اس سے بھی کوتاہی ہو جایا کرتی تھی ان ایپس کے استعمال کی وجہ سے۔ اور اب اس نے نوٹیفیکیشن بھی ڈیلی دیکھنا شروع کر دی، تو اب اس کو اور زیادہ جو ہے اس کا شوق ہو گیا، اس کو مزہ آنے لگ گیا۔ اب جب وہ نوٹیفیکیشنز کو دیکھتا تو اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے اسے لائک کیا ہوا ہوتا، جس کے اندر بہت سی مسرات بھی ہوتی۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ ایک خاتون جو ہیں وہ مسلسل جو ہیں وہ اس کو لائک کر رہی ہیں۔ وہ ایسا اتفاق پہلی مرتبہ ہوا تھا، تو اس نے کوئی شروع میں تو کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پوسٹ اچھی لگتی ہوں گی، لیکن وہ لگاتار اس کو لائک جو ہے نا وہ آتی رہی، اس کو مسلسل مینشن کیا جاتا رہا۔ تو اب اس کو کچھ کھونے لگا تھوڑا۔ اس نے کہا تجسس بڑھا۔ جب اس نے ان خاتون کی آئی ڈی کو کھولا اپنے تجسس کے اندر، تو وہاں بڑی اچھی پوسٹ اس کو پڑھنے کو ملی۔ اسے بہت انسپائر ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ذہین خاتون ہے کوئی، کہ جو اتنے اچھی پوسٹ کرتی ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اب ڈیلی کا معمول بن گیا اس کا۔ تو وہ نا ہر روز پھر اس کی پوسٹ پڑھنے کے لیے ہر روز اس کے آئی ڈی پر جایا کرتا تھا، اور بہت اچھی لگتی تھیں۔ اتنا انسپائر ہوا، اب اس نے دیکھا کہ یہاں پر تو کمنٹ بھی لوگ کرتے ہیں، کوئی 2-4 لوگ کمنٹ بھی کر رہے ہوتے تھے، اپریشیٹ بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے بھی کرنا چاہیے، تو اب اس نے بھی کمنٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے کمنٹ کیا تو وہ حیران رہ گیا کہ اس کے کمنٹس کو بھی وہ خاتون جو تھیں وہ لائک کر رہی تھیں۔ تو اب یہ بڑا حیران ہوا کہ پہلے تو میری پوسٹ کو کیا جاتا تھا، اب تو مجھے اس طرح کے نوٹیفیکیشن آتی ہیں، اس طرح کے میسج آتے ہیں کہ میرے کمنٹس کو بھی لائک کیا جا رہا ہے۔ تو لگتا ہے کہ میں اچھا اپریشیٹ کرتا ہوں، اچھی باتیں لکھتا ہوں۔ اب کمنٹس کے اندر اس نے کیا کیا کہ مزید باتیں لکھنا شروع کر دیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے نا میری پرائیویٹلی ان خاتون کے ساتھ بات ہو جائے۔ تو وہ اس جستجو میں رہے، کچھ دل کے اندر نا کچھ ان کو رغبت ہو گئی تھی ان خاتون کی آئی ڈی کے ساتھ۔ تو بہرحال انہوں نے کافی کوشش کی اور میسیجز کافی بھیجے، پرائیویٹ میسیج بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ان کو نا کوئی جواب ایسا ملا نہیں۔ لیکن پھر کافی عرصے کے بعد 1-2 مرتبہ یہ ہوا کہ جواب ایک دن آ ہی گیا، اور جواب کے اندر شروع میں بس یہ علمی باتیں شروع ہوئیں، یہاں سے آغاز شروع ہو گیا، اور وہ ایک دوسرے کے یعنی بالکل ہی مانوسیت سی محسوس کرنے لگ گئے دونوں ایک دوسرے کے لیے۔ اور پھر آخر کار یہ ہوا کہ وہ ذرا تھوڑی بڑھ گئی، طویل ہو گئی ان کی یہ علمی مباحثے جو وہ کر رہے تھے چیٹ باکس کے اندر۔ وہ مباحثے، وہ ان کے جو ڈسکشن تھی آپس کی، وہ بڑھ گئی تھوڑی، یعنی کافی دیر تک۔ تو اب یہ تقریباً ڈیلی کا معمول تھا، تو بڑا خوش سا رہنے لگ گئے تھے وہ بزرگ شخص۔ تو اب ہوا کیا کہ ایسے ہی ایک دن نا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ اب وہ بیچارے کیا بتاتے۔
تو کہ میں کون ہوں. میں تو ایک 50 سال کا آدمی ہوں اور میرے بڑے بڑے جوان بچے ہیں. تو انہوں نے بس ایسے ہی کوئی مبہم سا جواب دے ڈالا کہ بس ایسے ہی میری زندگی گزر رہی ہے اور میں بڑا تنہا ہوں. زندگانی میں ایک اچھا دوست چاہتا ہوں. تو کافی تکلیف میں ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں مجھے سمجھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو خاتون نے کیا جواب دیا کہ آپ تو بہت اچھے انسان ہیں, آپ کی پوسٹ پڑھ کے آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. تو وہ سوچنے لگے کہ یہ ساری پوسٹ تو میں نے کہیں اور سے کاپی کی ہوئی تھی, تو لیکن وہ یہ بتاتے نہیں کہ یہ میں نے کہیں اور سے کاپی کی ہوئی تھی. پتہ نہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ میں نے بتایا نہیں, تو بس وہ خاموش رہے. اور اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور ہر روز وہ ایک دوسرے سے بات کرنے لگ گئے. علمی مباحثے بھی ہوتے اور پھر ذاتی زندگی کے بارے میں بھی باتیں ہوتی. ایک دن کیا ہوا کہ خاتون نے اپنے کسی دکھ کا اظہار کیا. تو انہیں لگا کہ وہ دکھ جیسے ان کا اپنا دکھ ہے. تو وہ دکھ کیا تھا کہ وہ تنہائی کا دکھ تھا اور بے توجہی کا دکھ تھا. تو وہ خاتون کہنے لگیں کہ میں بس گھر میں اپنا خدمت کرتی ہوں, اپنے گھر میں رہتی ہوں, لیکن تنہا بہت ہوں. تو یہ تنہا کہنے سے خاتون کے انہوں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی کنواری دوشیزہ ہیں, نوجوان. تو اور انہوں نے پھر اسی حساب سے ان کو کافی تسلی دی اور کہا کہ کوئی ایسا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنے چاہیے سارے مسئلے. ایسی باتیں ان کی آپس میں ہوتی رہیں. اب ایسے ہی خاتون نے ایک دن کیا کہا کہ دنیا جو ہے نا, یہ دنیا والے یہ اچھا سلوک نہیں کرتے, یہ رشتہ دار وغیرہ نہ کوئی ایسے تانے بازی کرتے رہتے ہیں تو دل دکھ کے رہ جاتا ہے. اب اس موضوع کے اوپر بھی بہت طویل گفتگو ہوئی, لیکن انہوں نے بزرگ شخص جو تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ان خاتون کا جو دل کا دکھ ہے وہ ان کو بھی اداس کیا جاتا ہے. اور اسی دکھ کے اثر کے اندر ایک دن وہ اپنے ایک دوست کے پاس پہنچ گئے, اپنے ایک پرانے بچپن کے دوست کے پاس. وہ بہت ہی نیک دوست تھا, تو اس کے پاس وہ گئے. تو وہ اب حیران رہ گیا ان کو دیکھ کے. اس نے کہا یار یہ تو ماشاءاللہ تم تو بہت نوجوان لگ رہے ہو, کافی کلر وغیرہ تم نے لگایا ہوا ہے اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے تم نے جی, تو یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ تو وہ پہلے تو شرمائے تھوڑا اور پھر کہنے لگے کہ اپنی ردات سنائی کہ بھئی اس طرح معاملہ ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا ہم سفر مجھے مل گیا. تو وہ دوست بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, شادی شدہ بندے ہو اور جوان تمہارے اولادیں ہیں اور تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ تھوڑا ناراض ہوئے دوست. تو انہوں نے پھر اپنے دل کا دکھ بتایا کہ یار وہ ایک بہت ہی دکھی خاتون ہیں, تنہا ہیں, تو اب میں کیا کروں بتاؤ. اب وہ دوست جو تھے وہ پہلے تو حیرانی سے ان کو دیکھتے رہے اور پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھو جو ضرورت ہے نا اس کو پورا کرو, اور اس کا اللہ تعالیٰ بہتر اس کے لیے بھی کرے گا, تو تم اپنا خیال کرو. تو انہوں نے قرآن پاک سے بھی حوالہ دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ایسا کوئی خیال آئے, کسی عورت کا خیال دل میں بس جائے, تو تم نا اپنی بیویوں کے پاس چلے جایا کرو, تمہارا خیال ختم ہو جائے گا. تو دیکھو جب اللہ پاک نے خود رہنمائی کر رکھی ہے اس معاملے میں, تو وہ دوست نے سمجھانے کی کوشش کی, لیکن یہ جو بزرگ تھے یہ تو ٹس سے مس نہ ہو رہے تھے. یہ کہہ رہے تھے یار اس کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, میں کیا کروں, میں تو بس اس کے دکھ. تو وہ دوست کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے, تم اس کو جانتے نہیں ہو, اس کی عمر نہیں جانتے, تو آخر تم یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو, اور پھر کیا حالات ہیں ان کے گھر کے, ان کے والد, ان کے بھائی, اور وہ کیا اگر فرض کرو تم آگے بڑھتے بھی ہو تو وہ کیا کوئی برداشت کرے گا خاندان والا اس معاملے کو کہ اتنی بڑی عمر کا شخص. تو اب یہ جو صاحب ہیں یہ اور زیادہ بزرگ جو ہیں یہ اور زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں کہ ہیں ایسا ہے, کچھ سمجھ میں آتی ہیں تھوڑی تھوڑی باتیں انہیں اپنے دوست کی. تو وہ دوست جب ان کو سوچ میں ڈوبا دیکھتے ہیں تو وہ پھر کہ بھائی دیکھو اپنے بچوں پہ ظلم مت کرو ایسی کوئی بات سوچ کے, تو یہ ٹھیک چیز نہیں ہے.
لیکن یہ بزرگ شخص کیا کرتے ہیں، کچھ دیر سوچ میں پڑتے ہیں اور پھر دوبارہ انہیں ان کی اپنے محبوب کی یاد آنے لگتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمارے مذہب کے اندر تو 2 شادیوں کی اجازت بھی ہے۔ تو وہ دوست جو ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو اجازت ضرور ہے، لیکن یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے کوئی آگ میں جا رہا ہو اور پیچھے سے بیڑیاں جو ہے اس کی باندھ دی گئی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کیا مطلب آپ کی بات کا؟ تو وہ دوست بتاتے ہیں کہ بھائی دیکھو انصاف کی شرط ہے، اور انصاف تو کسی صورت ممکن ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کر ہی نہیں سکتے بالکل بھی انصاف۔ تو آخر پھر تم اپنی آخرت خراب کرنے کا کیوں سوچ رہے ہو؟ ہم لوگ تو دنیا میں اپنی آخرت بنانے آئے ہیں نا، تو یہ معاملہ تو بالکل آخرت کو خراب کر ڈالے گا، بے انصافی ہوگی تو اچھا وہ پھر بھی ان کو کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، پھر بھی ان کو کچھ یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انصاف کی کوشش کر لی جائے تو پھر کیا؟ تو اب دوست تھوڑا سخت ہو کے بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جوان اولادیں ہیں تمہاری، وہ کوئی بھی اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گی، اور تم تقسیم ہو کے رہ جاؤ گے، نہ تمہاری بیوی تمہیں کوئی پہلے جیسا ہی محبت دے پائے گی، بلکہ اور زیادہ تمہارے ساتھ نفرت کرنے لگے گی، اور نہ ہی دوسری، کیونکہ وہ دوسری کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ تو اس کا ہے، اور تمہاری اپنی بیوی کہے گی یہ اس کا ہے نئی والی کا۔ تو یہ تو ایک نفسیاتی طور پر وہ دونوں تمہارے ساتھ کوئی مخلصی اور اس سچائی کے ساتھ نہیں رہ پائیں گی۔ تو بتاؤ اب پھر اب کچھ تھوڑا سا ان کو سمجھ میں آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ تقسیم ہونے کے بعد بھلا میری حیثیت کیا رہ جائے گی۔ تو اب نا وہ اپنے دوست سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں دعا کرو میرے لیے، میں پوری کوشش کروں گا، تمہاری باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی ہیں کہ میں نا آئندہ سے اس سے رابطے میں نہ رہوں۔ تو دوست مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی بلاک کر دو اور اس کام کو چھوڑ ہی دو، ٹھیک ہے، اور بہت سے ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے، تو وہ تم نا وہ اختیار کر لو، یہ یہاں پر ان ایپس پہ جایا ہی نہ کرو، یہ بہت اچھا ہے تمہارے لیے۔ تو وہ بہرحال وہ کہتے ہیں یار آپ کا بہت شکریہ، میں بڑا ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، تو وہ بوجھ سا اتر گیا میرے دل سے۔ تو یہ کہہ کے وہ پوری نیت کر کے کہ اب آئندہ میں نے ان خاتون سے رابطہ نہیں کرنا، لیکن دوست جاتے جاتے ایک بات اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو اگر تم نے اب رابطہ کیا تو تم دوبارہ مبتلا ہو جاؤ گے اس کیفیت کے اندر۔ اس کو کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں تو پورا ارادہ کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو جب کسی کے اوپر لو بومبنگ ہو جاتی ہے نا، جب کسی کو توجہ مل جاتی ہے بہت زیادہ، اور آپ ڈیلی آپ تو اس کے ساتھ بات کرتے رہے ہو، تو اس لیے اب اگر آپ اس سے نہیں بات کرو گے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ایسا کرو کہ ساری بات سچ سچ بتاؤ، اور بس وہاں سے اب چھٹکارا پاؤ، جب سچ بتا دو گے تو پھر وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہوگی۔ تو اب وہ اپنے دوست سے وعدہ کر کے واپس آتے ہیں، اور اگلے دن ان کا پورا ارادہ ہوتا ہے کہ اب میں نے کسی طرح بہت طاقت جمع کرتے ہیں کہ سچ بتا دینا ہے۔ وہ وقتی طور پر وہ سوچتے ہیں اس کو دکھ تو ہوگا لیکن وہ سمجھ جائے گی، وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی شدت سے مبتلا ہو گئی ہے اور روز مجھ سے باتیں کرتی ہے، تو اب میں کیسے بتاؤں؟ تو بہرحال وہ ان کی بات شروع ہوتی ہے جس وقت، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھی میں نے آپ کو ایک بہت اہم بات بتانی ہے کہ میں اب کچھ عرصہ نا آپ سے بات نہیں کر سکوں گا۔ تو وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے، آپ کو مصروفیت کوئی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ پھر مجھ سے رابطہ کیجئے گا۔ وہ آپ کی تو عادت سی ہو گئی ہے کہ آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کی پوسٹیں اچھی لگتی ہیں، اور میری تنہائی میں میری بڑی مددگار ہوتی ہیں، تو آپ ایک اچھے انسان ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ان کی بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ خود حیران ہوتے ہیں کہ وہ جو کہنے گئے تھے فیض جہاں صدقہ کیے ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ چلو اتنا بھی بہت ہے، کسی کو دکھی کرنے کا کیا فائدہ، تو اب میں بات نہیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے اس ایپ کو ہی ڈیلیٹ کر دیا، بلاک بھی نہ کر پائے، وہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ دن تک وہ اس سے بات نہیں کی، انہوں نے بالکل رابطہ نہیں کیا، کوئی ایپ دوبارہ انسٹال نہیں کی، تو اسی طرح دن گزرتے رہے۔ اب ان کی اپنی بے چینی اور زیادہ بڑھ گئی کہ کیا حال ہوا ہوگا، اب میں بات نہیں کر رہا، کیا اب انہی سوچوں میں وہ گم رہنے لگ گئے، تو شدت سے خیال آنے لگا۔ اب جب انہیں محسوس ہوا کہ ان کی اپنی حالت غیر ہو رہی ہے،
تو پھر بہت ساری باتیں ان کے ذہن میں آنا شروع ہوئیں اور انہوں نے پلان کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے میں اب دوبارہ سے رابطہ کروں اور کیا کروں اور اب کی دفعہ میں کیا کہوں. بہرحال یہ کشمکش ان کے من میں بہت زیادہ چلتی رہی. دوست کی باتیں بھی بہت یاد آتی رہیں، لیکن پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس ایک دوستی کی حد تک بات رکھنی ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنی. تو مجھے پتہ تو لگ گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ میرا قدم کوئی بھی اٹھایا ہوا جو ہے میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس لیے وہ سمجھ گئے تھے اس بات کو. اور لیکن اب وہ چونکہ دکھی بہت زیادہ محسوس کر رہے تھے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دن دوبارہ ایپ انسٹال کی تو دیکھا کہ میسیجز کے نوٹیفیکیشن کے انبار لگے ہوئے تھے. بے چینی تو وہ انہیں پھر بہت ترس بھی آیا اور انہیں بڑا خیال بھی آیا کہ یہ تو نے کیا کیا ہے، کسی کے ساتھ ایسا ظلم تو نے کیوں کیا ہے. تو اسی دوران جو ہے ان کی بات بھی شروع ہو گئی دوبارہ سے. اب وہ انہیں کچھ سمجھ نہ آئے، لیکن بہرحال وہ اب نہ کچھ بدل گئے تھے، تو اب وہ انہوں نے کوئی ڈیپ بات نہیں کی ایسی زیادہ. لیکن بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، شعر و شاعری کے تبادلے بھی ہوتے رہے، اور انہوں نے ایک دن محسوس کیا کہ میں تو دوبارہ سے پھر اسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہوں. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بس اب میں نے اس کو سچ سب بتا دینا ہے، اور اس کے بعد پھر میں نے اس سے رابطہ ختم کر دینا ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ سوچتے ہوئے ان کے دل میں ایک عجیب تمنا جاگی کہ کیوں نہ میں ایک بار اس کو دیکھ ہی لوں. اب میں اس سے کہوں کیسے؟ تو بہرحال وہ کچھ کہہ تو نہیں پائے، لیکن بات اتنی آگے انہیں محسوس ہوا کہ بڑھ چکی ہے کہ میں شاید کوئی تقاضا کر سکتا ہوں. لیکن وہ ہمت نہیں ہوئی ان کی، انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہ اپنے مقام کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے دل میں، لیکن دل میں تمنا جاگ چکی تھی کسی طریقے سے ایک بار محبوب کو لائیو دیکھ لوں، ان کا دیدار کر لوں ایک مرتبہ کسی طریقے سے. لیکن کوئی جرت نہیں پڑ رہی تھی کسی اور طریقے سے ایسی بات کرنے کی کہ بھی دیکھ لوں میں آپ کو. تو بہرحال انہوں نے اب ذرا تھوڑا چالاکی سے کام لینا شروع کیا، کیونکہ اب وہ کافی زیادہ خود بھی محسوس کر رہے تھے کہ انوالو ہو گئے ہیں. وہ کچھ اور آگے بڑھنے کے بھی پلان کر رہے تھے دل میں. تو انہوں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ بھی آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئے کہ وہ انہی کے شہر کی تھیں. پہلے وہ ڈر رہے تھے کسی دور کے شہر کی نہ ہو. تو وہ اتفاق سے اب تو ان کی باتیں کھل گئیں، بہت خوش ہوئے، اور وہ کالونی کا بھی پوچھ لیا، اور گلی اور محلے وغیرہ مکان نمبر وغیرہ کا بھی انہوں نے باتوں باتوں میں کسی طریقے سے پوچھ لیا. اور جس وقت وہ یہ باتیں پوچھ رہے تھے تو وہ اتفاق سے اپنے گھر کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے، اور وہاں پر یہ میسیجنگ چل رہی تھیں. اور جو ہی مکان نمبر اور پتہ وغیرہ ایڈریس وغیرہ آیا تو انہیں ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ جو مکان نمبر میسیج میں آیا تھا وہ تو سامنے ان کا اپنا گھر تھا. انہوں نے وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے فوری طور پر ایسا خوف طاری ہوا کہ انہوں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی فوری طور پر بلاک بھی کیا اس آئی ڈی کو، اور پھر ایپ کو ہمیشہ کے لیے سوچا اب میں ڈیلیٹ کر ڈالا اس کو. اور جو ہی باہر نکلے گلی میں پہلے انہوں نے دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، اور پھر جیب سے چابی نکال کر اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اور ایک بار پھر باہر منہ کر کے انہوں نے دائیں بائیں دیکھا اور اپنے گھر کی چھت کی طرف بھی دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا. اور دوستوں اس کے بعد گھر کے اندر جا کر انہوں نے کنڈی لگائی اور ساتھ ہی بے اختیاری میں تالا بھی لگا ڈالا. تو دوستوں یہ ایک فکشنل کہانی تھی، تو میں امید کرتا ہوں کہ فائدہ مند ہو، پسند آئے. تو اس کے ساتھ اجازت دیں. السلام علیکم.